रानपेज बांधने का सही तरीका क्या है? हनूत किसे कहते हैं और उसे किस तरीके से अंजाम दिया जाए? किसी मैयत को कफन हम किस तरीके से पहनाएं? इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब किसी मुसलमान शख्स और मोमिन शख्स का इंतकाल होता है तो कुछ चीज़ें मरने के बाद भी अल्लाह ने वाजिब करार दी हैं, जिससे ये समझ में आता है कि इस्लाम ने मुर्दा इंसान की भी कितनी अहमियत रखी है। आज हम इस वीडियो में हनूत करने के तरीके और कफन करने के तरीके को प्रैक्टिकल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले हनूत क्या है उसके बारे में बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। वाजिब है कि आज़ाए सजदा पर काफूर मला जाए और इस अमल को हनूत कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमें हनूत करना है। सबसे पहले पेशानी के ऊपर शुरू करना है। ये अमल पेशानी से शुरू करना मुस्तहब है। इस बात का ख्याल रहे कि थोड़ा सा काफूर जिस जिस हिस्से पर आप काफूर मल रहे हैं वहां पर बाकी रहे। फिर उसके बाद से दोनों हथेलियों पर काफूर को मलना है, फिर दोनों घुटने के ऊपर, जिस तरीके से आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि काफूर मलना है, थोड़ा सा काफूर वहां पर रहने भी देना है। फिर उसके बाद से दोनों पैर के अंगूठे के ऊपर काफूर मलना है। इस अमल को हनूत कहा जाता है। हनूत के बारे में दो बहुत ही अहम पॉइंट है। इनमें से एक पहला पॉइंट यह है कि जो काफूर हम हनूत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसे नरम होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, पाक होना चाहिए, गस्बी नहीं होना चाहिए। अगर पुराने होने की वजह से उसकी खुशबू खत्म हो गई है तो ऐसी सूरत में ऐसा काफूर काफी नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है कि हनूत हमें कफन पहनाने से पहले और गुस्ल करने के बाद अंजाम देना है। गुस्ल मैयत हमें किस तरीके से करना है उसके बारे में हमारी इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पर एक अहम चीज है कि जिसको हम बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। आज़ाए सजदा के अलावा कुछ जगहों के ऊपर काफूर मलने को मुस्तहब करार दिया गया है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, नाक की नोक के ऊपर काफूर मलना मुस्तहब है। इसी तरीके से गले के पास जो गड्ढा होता है वहां पर काफूर मलना मुस्तहब है। सीने पर काफूर मलना मुस्तहब है। उसके अलावा हर जोड़ के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कंधे के ऊपर, या इसी तरीके से कोहनियों के पास जो जोड़ होता है वहां पर काफूर मलने को मुस्तहब करार दिया गया है। इसी तरीके से कलाई के पास जो जोड़ होता है वहां पर काफूर मलने को मुस्तहब करार दिया गया है। उसके अलावा हाथ की हथेलियों के ऊपरी हिस्से के ऊपर भी काफूर मलने को मुस्तहब करार दिया गया है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि काफूर किस तरीके से मला जा रहा है। उसके अलावा पैर के पास जो जोड़ होता है वहां के ऊपर भी काफूर मलने को मुस्तहब करार दिया गया है। इसके अलावा पैर के तलवों के ऊपर भी काफूर मलने को मुस्तहब करार दिया गया है। लेकिन एक चीज खास ख्याल रहे कि नाक के अंदर या आंख पर या कान के अंदर काफूर डालने को मकरूह करार दिया गया है। यहाँ तक हमने हनूत के बारे में कुछ अहम बातें और वाजिब और मुस्तहब चीजों को सीख लिया। आइए चलते हैं अब कफन के सिलसिले से कुछ अहम पॉइंट और वाजिबात को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हर मुसलमान की मैयत को 3 कपड़े में कफन देना वाजिब और जरूरी है। सबसे पहला है लुंगी, दूसरे है कुर्ता और तीसरे है चादर। लुंगी की वाजिब मकदार कितनी होनी चाहिए, आइए उसे बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। लुंगी की वाजिब मकदार आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ने जो बयान फरमाई है वो ये है कि एहतियात वाजिब की बिना के ऊपर नाफ से लेकर घुटने तक पूरे हिस्से को छुपा ले। लेकिन जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, बेहतर ये है कि सीने से लेकर कदम को भी छुपा ले। ये अफजल और बेहतर है। कमीज यानी कुर्ते की मकदार कितनी होनी चाहिए, तो आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना के ऊपर इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए कि कंधों से लेकर आधी पिंडलियों तक पूरे बदन को छुपा ले, और बेहतर है कि पैरों को भी कवर कर ले। और तीसरी चीज की जो वाजिब है वो है चादर, जिसके बारे में हम बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझने की कोशिश करते हैं। चादर की साइज इतनी होनी चाहिए कि जिससे मैयत का पूरा बदन छुप जाए। और आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब ये है कि जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि चादर लंबाई में इतनी होनी चाहिए कि सर की जानिब से, इसी तरीके से पैर की जानिब से गिरा लगाया जा सके, बांधा जा सके, और चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि उसका एक सिरा दूसरे सिरे तक पहुंच जाए। ये 3 चीजें वो थीं कि जो कफन में वाजिब हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कफन में मर्द और औरत दोनों के लिए मुस्तहब करार दी गई हैं। तो आइए उसे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज की जो मुस्तहब करार दी गई है वो है एक चादर।
کہ جو واجب چادر کے علاوہ ہے، اور بہتر ہے کہ برد یمانی ہو۔ اگر برد یمانی نہیں ہے تو عام چادر بھی یوز کی جا سکتی ہے۔ بعض مومنین جب کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں تو برد کربلائی اس میں موجود ہوتا ہے، تو آپ برد کربلائی کو بھی مستحب کے عنوان سے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز کی جو مستحب قرار دی گئی ہے وہ ہے کمربند کی، جس کے ذریعے سے میت کے بیچ کے حصے کو باندھا جاتا ہے اور تمام کفن سے نیچے ہوتا ہے، بالکل بدن سے ملا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ اسے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ تیسری چیز کی جو مستحب ہے وہ ہے ران پیچ۔ اس کے بارے میں ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ ران پیچ وہ مستحب کپڑا ہے کہ جسے میت کے کمر پر باندھا جاتا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے اسے دونوں رانوں میں لپیٹا جاتا ہے گھٹنے تک کہ دونوں ران کا کوئی حصہ نہ دکھے۔ یہاں پر اس بات کی طرف توجہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک ران میں اگر آپ ران پیچ کو باندھ رہے ہیں الگ الگ ران میں تو یہ مستحب نہیں ہے، مستحب پہ عمل نہیں ہوا۔ مستحب یہ ہے کہ دونوں رانوں کو ایک ساتھ لپیٹا جائے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ چوتھی چیز کی جسے مستحب قرار دیا گیا ہے وہ 3 عدد بند ہیں کہ جس سے ایک سر کا حصہ باندھا جائے، دوسرے پیر کا حصہ اور ایک بیچ کے حصے کو باندھا جائے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ پانچویں چیز کی جسے مستحب قرار دیا گیا ہے وہ ہے 2 لکڑیوں کا میت کے ساتھ قبر میں رکھنا کہ جسے جریدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ ہیں جسے ہم آگے بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ یہ لکڑی خرما کے درخت کی ہو۔ اگر خرما کے درخت کی لکڑی نہ مل سکے تو ایسی صورت میں بیری کے درخت کی لکڑی ہو۔ اگر بیری کے درخت کی لکڑی بھی نہ مل سکے تو ایسی صورت میں انار کے درخت کی لکڑی کو ہمیں قبر میں رکھنا چاہیے، میت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اگر انار کی بھی نہ ملے تو ایسی صورت میں بید کی لکڑی کو ساتھ میں رکھنا چاہیے۔ اگر وہ بھی نہ ملے تو کسی بھی تر لکڑی کو، گیلی لکڑی کو میت کے ساتھ رکھ دینا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لکڑی سوکھی نہیں ہونی چاہیے، ایک ذرا یعنی ایک ہاتھ کی ہونی چاہیے، موٹی ہونی چاہیے تاکہ دیر میں سوکھے۔ اور ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس جریدے کو کفن کے ساتھ رکھیں گے اسے ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ بہتر ہے کہ جریدہ یعنی ایک لکڑی کو، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، میت کے سینے کی داہنی طرف، جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا، بالکل جسم سے ملا کر رکھنا ہے۔ یہ مستحب اور بہتر ہے۔ جریدہ چونکہ خود مستحب ہے لہذا یہ بھی عمل یہاں پر بہتر قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک جریدے کو کہاں پر رکھنا ہے وہ بھی یہاں پر محمد بھائی ہمارے رکھیں گے۔ یہاں پر جب کرتا رکھ دیا، قمیص آپ نے اس طریقے سے میت کو پہنا دی، پھر اس کے بعد سے امامہ وغیرہ پہنایا، یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں محمد بھائی اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے دوسرے جریدے کو دیکھیں، بائیں جانب یہاں پر جس طریقے سے داہنی جانب سینے کے رکھا تھا بالکل جسم سے ملا ہوا، یہاں پر بائیں طرف اس طریقے سے سینے سے ملا ہوا رکھ دینا ہے۔ یہ عمل بہتر ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے امامہ مستحب قرار دیا گیا ہے اور عورتوں کے لیے مقنا اور سینہ بند کے جسے پیچھے باندھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک چادر اور مستحب قرار دی گئی ہے عورتوں کے لیے، یعنی عورتوں کے لیے 2 مستحب چادر ہے اور ایک واجب۔ یہاں تک ہم نے واجبات اور اہم مستحبات کو جان لیا، لیکن یہ سارے مستحبات نہیں تھے، ابھی بہت سے مستحبات ایسے ہیں کہ جسے ہم آخر میں ویڈیو کے بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم پریکٹیکل طریقے کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کفن کو بچھائیں اور کس طریقے سے کفن پہنائیں۔ آئیے اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میت کو کفن پہنانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ کفن کو بچھا لیں۔ کس طریقے سے کفن کو بچھانا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں 3 بند کو رکھ لینا ہے، پھر اس کے بعد سے برد یمانی کی جو مستحب ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارے محمد بھائی برد یمانی بچھا رہے ہیں۔ برد یمانی کو بچھا لیا، برد یمانی کو بچھانے کے بعد ایک اور چادر کی جو واجب ہے اس چادر کو اب بچھائیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جی یہ دیکھیں کہ دوسری چادر کی جو واجب ہے اسے بچھایا جائے گا۔ دعا جو لکھی ہوئی ہے اسے داہنی جانب رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سے یہاں پر ایک قمیص ہے، اس قمیص کو پھیلانا ہے، یہاں پر رکھ دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے قمیص کو رکھنے کے بعد آپ کو لنگی کو رکھنا ہے، جہاں پر دیکھیں آپ جیسا کہ محمد بھائی نے انجام دیا۔ پھر اس کے بعد سے ران پینچ کو رکھنا ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ران پینچ رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سے ایک بند کو رکھنا ہے کہ جو مستحب قرار دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے امامے کو بھی رکھنا مستحب ہے مرد کے لیے۔ اور یہاں پر 2 کپڑا اور ہے کہ جو خاتون میں مستحب قرار دیا گیا ہے۔ مرد کے لیے یہاں پر امامہ رکھ دیں تاکہ آسانی سے جب میت کو رکھ دیا جائے
تو آپ اسے باندھ سکیں. اور عورت کے لیے 2 عدد کپڑا ہے، ایک مکنا ہے اور ایک سینہ بند ہے، وہ یہاں پر رکھ دیا جائے گا. جب میت کو لا کے رکھیں گے تو پھر اسی طریقے سے اسے باندھ دیا جائے گا. تو یہاں تک آپ نے کفن کو بچھانے کا طریقہ دیکھ لیا. آئیے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کفن کو پہنایا جائے. کفن کو بچھانے کے بعد میت کو کفن پر لا کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد اب ہمیں کس طریقے سے کفن پہنانا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ سب سے پہلے ہمیں کمر بند باندھ دینا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا. پھر اس کے بعد سے ران پیچ باندھنا ہے. ممکن ہے کہ ران پیچ کے باندھنے کا طریقہ کوئی اور بھی ہو، یہ ایک بہتر طریقہ اور رائج طریقہ ہے، لیکن یہاں پر ران پیچ کے سلسلے سے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ دونوں رانوں کو ایک ساتھ باندھنا ہے. اگر الگ الگ آپ باندھ رہے ہیں تو یہ مستحب پر عمل نہیں ہوا. جب ران پیچ آپ نے باندھ لی اس طریقے سے، پھر اس کے بعد سے آپ کو یہاں پر ایک جریدہ رکھنا ہے. پھر اس کے بعد سے لنگی کو پہنانا ہے. لنگی پہنانے کے بعد قمیص کو پہنا دینا ہے. قمیص کو پہنانے کے بعد یہاں پر امامے کو آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ امامہ جب آپ باندھ رہے ہوں گے تو امامہ باندھنے کے بعد امامے کا سرا کس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ایک سرا داہنا بائیں جانب اور بایاں والا دائیں جانب رکھنا ہے. پھر اس کے بعد سے دوسرے جریدے کو رکھنا ہے. پھر اس کے بعد سے واجب چادر کو پہنا دینا ہے. پھر اس کے بعد سے مستحب چادر کو پہنا کر پھر اس کے بعد سے تینوں بند کو باندھ دینا ہے. یہ مکمل طریقہ ہو گیا ہمارے کفن کا. کچھ اور چیزیں ہیں کہ جو کفن اور کفن کرنے کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، تو آئیے اسے ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مستحب ہے کہ انسان اپنی زندگی ہی میں کفن، سدر اور کافور کو مہیا کر لے. کفن اچھا اور مرغوب ہونا چاہیے. کفن کو حلال ترین اور پاک ترین پیسے سے انسان خریدے. کفن کو جب آپ خریدیں تو ایسی صورت میں امام حسین علیہ السلام کی زری خاک شفا سے اور ائمہ اطہار کی زری سے مس کریں. اسے بھی مستحب قرار دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ کفن پہ تھوڑا سا کافور ڈال دیا جائے، اس پر حدیث سلسلۃ الذہب لکھ دیا جائے. اور ایک بہت ہی اہم مستحب ہے جسے ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں. مستحب ہے کہ کفن کے سائڈ پر میت کا نام لکھا جائے اور اس کے والد کا نام لکھا جائے اور پھر اس کے بعد سے شہادت دی جائے. جیسا کہ یہاں پر اس عبارت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ پوری عبارت لکھنی ہے اگر میت مرد کی ہے. لیکن اگر میت عورت کی ہے تو فلانہ بنت فلاں کی جگہ میت کا عورت کا نام لکھا جائے گا. پھر اس کے بعد سے اس کے والد کا نام لکھا جائے گا. یشہدو کی جگہ تشہدو لکھ دیں گے. اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ کفن پر پوری قرآن یا بعض آیتوں کو لکھا جائے. اسی طریقے سے دعائے جوشن کبیر یا دعائے جوشن صغیر کو لکھا جائے. تو یہاں پر اس سلسلے سے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ جسے ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں. دیکھیں، یہ جو قرآن کی آیتوں کو لکھنا ہے یا دعاؤں کو لکھنا ہے، اس کے بارے میں ایک خاص خیال یہ رکھا جائے کہ ان آیتوں کو، ان دعاؤں کو ایسی جگہ پر لکھنا ہے کہ جہاں پر بے احترامی شمار نہ ہو، جہاں پر نجاست کا ڈر نہ ہو. جیسے دیکھیں یہاں پر یہ دعا لکھی گئی ہے سینے کی طرف، اوپر کی طرف لکھی گئی ہے جہاں پر نجاست کا ڈر نہیں پایا جاتا ہے. لہٰذا میت کی ایسی جگہ کے جہاں پر نجاست کا امکان ہو یا جہاں پر بے احترامی شمار ہو، وہاں پر ان دعاؤں کو اور قرآن کی آیتوں کو نہیں لکھنا ہے. تو یہ تھے کفن کے بعض مستحبات. اس کے علاوہ بھی بعض مستحبات ہیں کہ جو مفصل کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہو، اسے آپ نے پسند کیا ہو. اسے دیگر مومنین کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.